नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह लि सदरी व यस्सिर लि अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फिद्दीन अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबहू आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे, ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ और मान में रखे, आपकी तरफ बढ़ने वाला हर शर अल्लाह ताला खैर में बदल दे। अल्लाह ताला आप सब से राजी हो जाए। अल्लाह ताला आपसे दीन और दुनिया के बेहतरीन काम ले। आमीन सुम्मा आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हम आहिस्ता आहिस्ता कुरान को समझ रहे हैं। कुरान पाक के साथ साथ हम हदीस मुबारका का भी थोड़ा थोड़ा इल्म हासिल कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें तौफीक दे, हमें अमल करने की और इस हदीस मुबारका को याद रखने की। सबसे बड़ी बात यह है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में हम अगर उनके अल्फाज को याद रखते हैं, उन पे अमल करते हैं, तो यकीन करें ये दुनिया आपके लिए जन्नत से कम नहीं होगी। लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, लोग आपके सामने ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकेंगे। कुरान पाक और हदीस मुबारका का इल्म हासिल करने वाला इंसान जो होता है, वो दुनिया के तमाम उलूमों से बेहतरीन उलूम हासिल कर चुका होता है, और उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम दुनिया के उलूम से ज्यादा इज्जत अता फरमाता है। बहुत सारे आपने लोगों ने ऐसे उलमा देखे होंगे जो बहुत ज्यादा जिल्लुल ख्वार हो रहे होते हैं। वो इस वजह से जिल्लुल ख्वार नहीं हो रहे होते कि उन्होंने ये इल्म हासिल किया और इल्म ने उनको फायदा नहीं दिया। वो इस वजह से जिल्लुल ख्वार होते हैं कि इसको हासिल करने के बाद इसका एहतराम, इसकी ताकत और इस पे अमल ना करने की वजह से वो जिल्लुल ख्वार होते हैं। जो इंसान इसको समझ लेता है ये दीन क्या है, एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है हमारी जिंदगी का। अब हम जब हमने समझ लिया, अब हम इस पे अमल करने की कोशिश करेंगे। जैसे ही अमल करने की कोशिश करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या फरमाएगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे लिए ढेरों आसानियां पैदा फरमा देगा। किस लिए? क्योंकि हमने मशक्कत की है, अपने आप को बदलने की कोशिश की है। और जो इंसान अपने आप को बदलने की कोशिश करता है खालिसतन अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी थोड़ी सी कोशिश को भी अल्हम्दुलिल्लाह कबूल फरमा लेता है। आज की हदीस मुबारक भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से ऐसी बातें हम तक पहुंचाई हैं जो हमारे लिए बहुत ही कीमती खजाना है। जब हम इनकी गहराइयों में जाते हैं ना, इन अल्फाज की गहराई में जाते हैं, तो हमें क्या पता चलता है कि ये तो असल जिंदगी है जो हम छोड़ के बैठे हुए हैं। हम चाहते हैं कि हमारी दुनिया में रोब हो, दबदबा हो, इज्जत हो, लोग हमारी बात को हरफ आखिर समझे, लेकिन हम अपने आप को बदलते नहीं हैं। जब हम अपने आप को अल्लाह की रजा में ढालना शुरू कर देंगे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी क्या करेगा, इस दुनिया को, सारे को, इस दुनिया में जितनी भी मखलूकात हैं सबको हमारा मुती बना देगा, हमारा फर्मा बरदार बना देगा। क्योंकि जो इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फर्मा बरदार होता है, अल्लाह ताला उसके नीचे वाले जो लोग होके उसके ताबेदार बना देता, फर्मा बरदार बना देता। तो आगाज करते हैं आज की हदीस मुबारका का। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह रफीकुन युहिब्बुर रिफ्का। बेशक अल्लाह ताला नरमी करने वाला है और नरमी को पसंद फरमाता है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 2593। इन्नल्लाह रफीकुन युहिब्बुर रिफ्का। अल्लाह ताला बेशक नरमी करने वाला है, यानी कि इंसानों पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी रहमत के साए हमेशा बनाए रखता है। अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरी रहमत मेरे गजब पे भारी है, यानी कि छाई हुई है। अल्लाह ताला ने अपने अर्श पे ये बड़ा अल्फाज में लिखा हुआ है कि मेरी रहमत जो है मेरे गजब को ढांपे हुए है। तो इससे क्या हमें पता चलता है कि जो रहमत होती है अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। और नरमी क्या करनी है,
کہ ہر انسان جو آپ سے نیچے ہیں، آپ کا وہ میٹ بھی ہو سکتا ہے، آپ کا گھر کا کوئی افراد ہو سکتا ہے، آپ کے بچے ہو سکتے ہیں، آپ کے ساس سسر ہو سکتے ہیں، آپ کے نندے ہو سکتی ہیں، آپ کے سسرالی رشتے دار ہو سکتے ہیں، آپ کے اپنے بہن بھائی ہو سکتے ہیں، آپ کے عزیز و اقارب کے ساتھ ساتھ آپ کے ہمسائے اڑوس پڑوس گلی محلے کے لوگ ہو سکتے ہیں۔ آپ اپنا رویہ ان کے ساتھ کبھی بھی جارحانہ نہ کریں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان غصے میں ہوتا ہے تو ایسے الفاظ منہ سے نکال دیتا ہے جو بعد میں اس کے پچھتاوے کا سبب بنتے ہیں، اسے ایکسکیوز کرنا پڑتا ہے، اگلے کے دل دکھتا ہے۔ یہ ساری چیزیں جب اپنے ذات پہ آتی ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت ہمارے اعمال کا بدلہ جب ہم حقوق العباد میں کمی کوتاہی کریں گے تو اللہ رب العزت ہمارے ان کاموں کا بدلہ اسی دنیا میں ہمیں دے گا۔ اگر ہم کسی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں تو وہ زیادتی لوٹ کے ہماری طرف آئے گی۔ کہتے ہیں نا کسی کے لیے گڑھا کھودو تو اپنے لیے ضرور وہ گڑھا تیار ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم نیکی کا کام کریں گے، کسی کے ساتھ خندہ پشانی کے ساتھ پیش آئیں گے، کسی کے بات کو اگنور کر کے دیں گے، کسی کے تلخ رویے کو چھوڑ دیں گے، معاف کر دیں گے، کسی کے غصے کو پی جائیں گے، تو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ لوگ ہماری باتوں کو بھی اگنور کر دیں گے، لوگ ہماری کڑوی باتوں کو، غصیلی باتوں کو اگنور کر دیں گے، ہمارے غصے کو پی جائیں گے، ہمارے ساتھ وہی معاملہ کریں گے جو ہم لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ اور جیسے کہ ہم الحمدللہ اس قرآن و حدیث کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو ہمارے اندر چینج کیا آنا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں، تاکہ دیکھنے والے کو یہ پتا چلے کہ یہ واقع ہی دینی طالب علم ہے، اس کو دین بدل رہا ہے، اس کو دین کی سمجھ آ رہی ہے۔ دیکھیں کتابیں پڑھ لینا کوئی بڑی بات نہیں، آپ جتنی بھی حدیث کی کتابیں پڑھ لیں، جتنا بھی قرآن پاک ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں، جب تک آپ قرآن پاک اور حدیث مبارکہ پہ عمل نہیں کریں گے، آپ کی تمام جو پڑھائیاں ہیں بیکار ہیں۔ آپ جتنے بھی کورسز کر لیں، جب تک آپ پریکٹیکل وہ کام نہیں کریں گے، آپ کے وہ کورسز ایک نہ ایک ٹائم پہ آ کے آپ کو بھول جائیں گے۔ اور قرآن پاک تو اس قدر حسین کتاب ہے الحمدللہ، جیسے جیسے ہم پڑھتے ہیں ہمارے اندر ایسے جیسے میل کچیل ساری اللہ رب العزت دھو دھو کے، جیسے ڈٹرجنٹ پاؤڈر کے ساتھ انسان کپڑے صاف کرتا ہے، اسی طرح اللہ رب العزت اس قرآن کو ہمارے لیے ایسا ڈٹرجنٹ بنا کے بھیجا ہے کہ ہمارے اندر کی میل کچیل ساری صاف ہو رہی ہیں۔ ہمارے رویے جو ہیں لوگوں کو تکلیف کے باعث ہوتے ہیں۔ ہم کئی دفعہ مذاق میں ہمیں کوئی ایسی بات بول دیتے ہیں کہ اگلے کے دل پہ جا کے لگتی ہے، وہ کتنی ہی دیر اس چیز کو سوچتا ہے، اپنے آپ کو اذیت دیتا ہے، اور یہ اذیت جو ہوتی ہے نا وہ بہت ہی خطرناک ہوتی ہے۔ جب انسان کسی کی تکلیف میں، کسی کو اذیت میں دیکھ کے اس کی اذیت کو دور نہیں کرتا، وہ مسلمان کہلانے کا لائق نہیں ہوتا۔ اب اگر ہم کسی کے ساتھ اس طرح کی بات کرتے ہیں، ہمیں احساس ہوتا ہے، تو ہم اس کے ساتھ وہ بات کلیئر کر لیتے ہیں کہ میرا مطلب یہ نہیں تھا، میں اس طرح بات کرنا چاہ رہی تھی، تو اس کی آدھی تکلیف ختم ہو جاتی ہے۔ اور جب ہم اس چیز کو اگنور کر کے مزید اس کو ٹارچر کرتے ہیں، مزید اس کو طنز کرتے ہیں، اس کی کسی نیکی کو بھی ہم ہوا میں اچھال دیتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ لو 900 چوہا کھا کے بلی حج کو چلی، یا اب یہ بوڑھی ہوگی، اب اس کو یاد آ رہا ہے کہ دین سمجھ رہا ہے، قبر میں ٹانگے ہیں تو اب دین کی طرف چل پڑی ہے۔ ایسی باتوں سے ایک تو اپنا نامہ اعمال خراب ہوتا ہے، دوسرا یہ ہے کہ اگلے بندے کو اذیت ہوتی ہے۔ اور جو مومن اپنے دوسرے بھائی کو اذیت پہنچاتا ہے وہ مومن کہلانے کے لائق نہیں ہوتا۔ اپنے رویے اس طرح کے رکھیں کہ اگر کوئی بات کر بھی دیتا ہے تو آپ اس کو نظر انداز کر دیں، پی جائیں، صبر کریں، اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان بہت مشکل میں ہوتا ہے، اس سے صبر نہیں ہو رہا ہوتا، ایسے میں کیا کریں؟ 2 رکعت نماز پڑھیں اور اپنے رب سے دعا کریں، اور یہ آیت پڑھیں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے اللہ، تو نے حکم دیا ہے کہ نماز اور صبر کے ساتھ مدد مانگو، اور اللہ تعالیٰ تو صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، تو مجھے پسند فرما رہے۔
اس وقت میں بہت اذیت میں ہوں، بہت تکلیف میں ہوں، اے اللہ تو ہی ہے میری اذیت کو پہچاننے والا، تو سمجھنے والا ہے۔ اے اللہ تو مجھے اس اذیت سے نکال اور مجھے صبر دے، اور اس صبر کا مجھے اجر عظیم اس دنیا میں بھی دے اور آخرت میں بھی دے۔ اب یقین کرے، اب یقین کرے، میں کہتی ہوں کہ آپ سب سے پہلے تو آپ کو بہت سکون آئے گا جب آپ اپنے رب سے ہم کلام ہوں گے، آپ کو بہت سکون آئے۔ دوسری بات یہ ہوگی کہ اللہ رب العزت آپ کے دل کو سکون دینے کے ساتھ ساتھ آپ کی جو وش ہے اللہ رب العزت وہ پوری کر دے گا انشاءاللہ۔ اگر وش نہ بھی پوری ہو تو آپ کو ایسا صبر آئے گا کہ دوبارہ آپ اس چیز کا ذکر نہیں کریں گے، آپ یہ سمجھے گی کہ اچھا ہوا جو بھی ہوا میرے حق میں بہتر تھا۔ ایک دل کو تسلی ملتی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے قوت ملتی ہے۔ کسی کے ساتھ زیادتی ہم جب کر لیتے ہیں نا، تو جب ہم زیادتی کر کے کچھ ٹائم گزرتا تو ہمیں احساس ہونا شروع ہوتا، نہیں یہ بات ہمیں نہیں کہنی چاہیے تھی، اس بیچارے نے تو یہ بات کی تھی، ہمیں یہ بات نہیں کرنی چاہیے۔ اور یہ جو ندامت ہوتی ہے نا، یہ بہت بری چیز ہوتی ہے، کیونکہ ندامت میں انسان اپنے رب کے سامنے جھکتا ہوا ہی اچھا لگتا ہے۔ اگر کسی بندے کے سامنے جھکتا ہے نا تو وہ بندہ ہمیشہ پھر اس کو بتاتا ہے کہ ہاں تم نے فلاں ٹائم تو بڑی چدراہٹ کھلا رہی تھی میرے سامنے اور مجھے باتیں سنائی تھی، بار میں دیکھا احساس ہوا، دیکھا شرمندہ ہوا، دیکھا یہ ہوا۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں اور وہ بات کریں جو ہم کرنے والے ہیں اور اگلے بندے کو تکلیف نہ ہو۔ ہمارے رویے، ہمارے اخلاق، ہمارے کردار ایسے ہونے چاہیے کہ ہمیں لوگوں کو پتہ چلے کہ امت محمدیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ چلے جی اب آغاز کرتے ہیں، اپنی آیت مبارکہ کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں آج کی آیت مبارکہ ہماری کون ہے۔ سی ہے، ہم نے کل جو آیت مبارکہ پڑھی تھی حج کے بارے میں، اس کا ایک حصہ ہم نے پڑھ لیا تھا، کیونکہ آیت مبارکہ بڑی تھی اور ٹائم ہمارے پاس کم ہوتا تو اس لیے ہم نے باقی چھوڑ دیے تھے۔ آج الحمدللہ وہیں سے ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن، پھر جو کوئی کانا ہو منکم، تم میں سے، مریضن، بیمار، او یا بھی، اس کو ازن، تکلیف، بالرأسی ہی، اس کے سر میں، ففدیتن، تو فدیہ ہے، من صیام، روزوں میں سے، او صدقۃ، صدقے سے، او نسک، یا قربانی سے، فإذا، پھر جب، امین تم، امن میں ہو تم، فمن، تو جو کوئی، تمتع، فائدہ اٹھائے، بالعمرتی، عمرے سے، الی الحج، حج تک، فمستیسر، تو جو میسر ہو، من الحدی، قربانی میں سے، فمن، پھر جو کوئی، لم یجد، نہ پائے، سیام، تو روزے رکھے، ثلاثہ، 3 ایام، دن کے، فی الحج، حج میں، وسبعۃ، اور 7، اذا رجعتم، جب تم واپس آؤ، تل کا یہ، عشرۃ، 10 کاملہ پورے، ذالک یہ، لمن لم، اس لیے جو، یکن، نہ ہو، اہلہ، اہل و عیال اس کے، حاضری، رہائشی، مسجد الحرام، مسجد الحرام کے، واتقوا اللہ، اور تم ڈر جاؤ اللہ تعالیٰ سے، وعلموا، اور جان لو، ان اللہ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ، شدید العقاب، سخت عذاب والا ہے۔ یہ آیت مبارکہ تھی آج کی ہماری۔ ہم دیکھتے ہیں روٹ ورڈ۔ ازن، تکلیف ہو، حمزہ زال یا، اس کا روٹ ورڈ ہے، مین، من رأسی ہی، اس کے سر میں، را حمزہ سین، اس کا روٹ ورڈ ہے، ففدیتن، تو فدیہ ہے، فا دال یا، اس کا روٹ ورڈ ہے، صدقۃ، صدقے سے، سواد دال کاف، اس کا روٹ ورڈ ہے، او نسکن، یا قربانی سے، نون سین کاف، اس کا روٹ ورڈ ہے، امین تم، امن میں ہو تم، حمزہ میم نون، اس کا روٹ ورڈ ہے، تمتع، فائدہ اٹھائے، میم تا عین، اس کا روٹ ورڈ ہے، لم یجد، نہ پائے، واو جیم دال، اس کا روٹ ورڈ ہے، ثلاثتی، 3، 3 لام 3، اس کا روٹ ورڈ ہے، سبعۃ، 7، سابع عین، اس کا روٹ ورڈ ہے، رجعتم، تم واپس آؤ تم، راجین عین، اس کا روٹ ورڈ ہے، عشرۃ، 10 عین شین را، اس کا روٹ ورڈ ہے، کاملہ پورے، کاف لام میم،
اس کا روٹ ورڈ ہے اہلہو، اہل و عیال، اس کے حمزہ لام ہا لام اس کا روٹ ورڈ ہے حاضری رہائشی، ہا زواد را اس کا روٹ ورڈ ہے وعلبو اور جالو عین لام میم اس کا روٹ ورڈ ہے شدید سخت بہت سخت شین دال دال اس کا روٹ ورڈ ہے عقاب عذاب والا عین کاف با اس کا روٹ ورڈ ہے۔ الحمدللہ ہمارے 8 رکوع جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکے، انشاءاللہ ہم کل سے 9واں رکوع شروع کریں گے۔ فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الحج فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب۔ اور پھر جب تم میں سے کوئی بیمار ہو یا اس کے سر میں تکلیف ہو تو روزے یا صدقہ یا قربانی کا فدیہ دے۔ پھر جب تم امن میں ہو تو جو کوئی عمرے سے حج تک کے ساتھ فائدہ اٹھائے تو قربانی میں جو میسر ہو ذبح کرے۔ پھر جو قربانی نہ پائے وہ 3 دن کے روزے رکھے، حج میں 3 روزے حج میں رکھے اور 7 دن کے اس وقت رکھے جب وہ واپس آئے۔ یہ پورے 10 دن کے ہو گئے ہیں، یہ اس لیے ہے جس کے اہل و عیال مسجد حرام کے قریب رہائشی نہ ہو۔ اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور جان لو بلا شبہ اللہ تعالیٰ بہت سخت عذاب والا ہے۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ یہاں سے شروع فمن كان منكم مريضا أو على سفر أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك۔ پھر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا اس کے سر میں تکلیف ہو تو روزے یا صدقے یا قربانی کا فدیہ دے۔ فدیہ کے طور پر کتنے روزے رکھے جائیں، کتنا فدیہ، کتنی قربانی دی جائے۔ قبل وقت سر منڈوانے پر فدیہ دینا ضروری ہے۔ سیدنا عبداللہ بن معقل نے بیان کیا کہ میں کعب بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خدمت میں اس مسجد میں حاضر ہوا، اس سے مراد کوفہ کی مسجد تھی، اور اس سے روزے کے فدیہ کے متعلق پوچھا تو انہوں نے بیان کیا کہ مجھے احرام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لوگ لے کے آئے اور جوؤں سے میرے سر جو بھرا ہوا تھا اور میرے چہرے پہ گر رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے خیال نہیں کہ تم اس تکلیف میں مبتلا ہوگے اگر تمہارے پاس کوئی بکری مہیا نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا نہیں، تو فرمایا پھر 3 دن کے روزے رکھ لو یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، ہر مسکین کو آدھا سیاہ کھانا کھلانا اور اپنا سر منڈوا لو۔ سیدنا کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ آیت خاص میرے لیے نازل ہوئی تھی اور حکم تم سب کے لیے عام ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4517، یعنی کہ یہ اس وقت حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر میں اس قدر جوئیں تھی اور وہ اس قدر تکلیف میں تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ میں نہیں سمجھتا تھا کہ تمہیں اس قدر تکلیف ہوگی، اب تم فدیہ دے کے اپنے سر کے بال منڈوا لو، یعنی کہ ان سے خلاصی لو، اپنے سر کے بال منڈوا لو۔ اگر تمہارے پاس بکری ہے تو بکری ذبح کر دو، فدیہ دے دو، اگر نہیں تو 3 روزے تم حج کے دوران رکھو اور باقی جو ہے 7 روزے تم اپنے گھر میں جا کے رکھنا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ آیت اس وقت خاص طور پہ میرے لیے نازل ہوئی تھی، لیکن یہ حکم تا قیامت کے لیے تک کے لیے ہے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ۔ پھر جب تک تم امن میں ہو کوئی عمرہ سے حج تک کے ساتھ فائدہ اٹھائے تو قربانی میں جو میسر ہے ذبح کرے۔ اس کی کیا وضاحت ہے؟ فَإِذَا أَمِنْتُمْ پھر جب تم امن میں ہو سے مراد وہ سبب دور ہو جائے جس کی وجہ سے راستے میں رک جانا پڑا، جس عمرے میں بیماری یا دشمن کی رکاوٹ بن جائے۔ جمہور علماء کے نزدیک اس عمرے کی قضا واجب نہیں ہے، لیکن الحاف کے نزدیک یعنی کہ فقہ حنفی کے نزدیک قضا کی واجب ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرۃ القضاء کیا، اور اس فاصلے کی وجہ سے عمرۃ القضاء کہتے ہیں، جو اس وقت قریش اور مسلمانوں کے درمیان ہوا، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضاء کے طور پر نہیں کیا تھا۔ کچھ لوگ جو ہے حنفی لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قریش نے روک دیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کے بعد انہوں نے عمرہ کیا تھا قضاء۔ لیکن جمہور علماء یعنی کہ محدثین جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ قضاء عمرہ نہیں تھا، وہ ویسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیا تھا۔ وَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، تو جو کوئی عمرے کے ساتھ حج تک کے فائدے اٹھائے۔ حج کی 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1 حج تمتع، نمبر 2 حج قران، نمبر 3 جو ہے حج افراد۔ اب اس کی تھوڑی سی میں آپ لوگوں کو ڈیٹیل بتا دوں۔ حج تمان، حج تمتع کہتے ہیں، یہ جو حج تمتع ہے یہ کہتے ہیں جی جو میقات سے باہر والے لوگ ہیں، یعنی کہ پاکستان کے لوگ، انڈیا کے لوگ، کوئی بھی لوگ ہیں، وہ جو ہیں وہ جب جاتے ہیں میقات سے باہر سے آنے والے لوگوں کو، اور اس حجی عمرہ ادا کرنے اور حلق اور قصر کرنے کے بعد احرام کھول سکتے ہیں۔ جیسے پھر وہ ایام حج یعنی کہ 8 ذی الحجہ کو یا اس سے قبل پھر پہن لیتے ہیں۔ تو یہ حج جو ہوتا ہے وہ حاجی تمتع جو حج ہے اس کو لیے ہے۔ حج تمتع اس کو کہتے ہیں جو مسلمان جو ہوتا ہے وہ باہر والی کنٹری سے آتا ہے، یعنی کہ میقات سے باہر کے ایریا جو ہیں وہاں سے آیا، اس نے عمرہ کیا، عمرہ کرنے کے بعد اس نے سر نہیں منڈوایا نا، اس نے اپنا جو ہے احرام کھول دیا، اور پھر 8 ذی الحجہ کو یا 7 ذی الحجہ کو دوبارہ احرام اس نیت سے پہنا کہ اب میں نے حج کے لیے پہنا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہوئے حج تمتع ہو گیا۔ اب جو ہے حج قران جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ سب سے افضل حج ہے۔ حج قران جو ہے وہ سب سے افضل حج ہے۔ قران کرنے والا حاجی کو قران کہلاتا ہے۔ اس میں حج اور عمرہ ایک احرام کے ساتھ کیا جاتا ہے، یعنی کہ فرض کرے وہ خانہ کعبہ میں پہنچا 5-6 کو، ٹھیک ہے، ذی الحجہ کی 5-6 کو پہنچا، اور اس نے جاتے عمرہ کیا، اور اس کے بعد اس نے احرام نہیں کھولا، تو یہ حج قران ہے، اور اس نے اپنے احرام کو کسی قسم کا نقص بھی نہیں آنے دیا، اور اسی احرام میں اس نے حج کیا، اور پھر حج عمرہ کرنے کے بعد اس نے ایک ساتھ باندھ دیا، مگر عمرہ کرنے کے بعد اس نے حلق یا قصر نہیں کروایا، یعنی کہ سارا اپنا نہیں منڈوایا، اس کو بستور رکھا، اور 10ویں 11ویں اور 12ویں ذی الحجہ کو قربانی کرنے کے بعد حلق یا قصر کروایا، تو پھر اس کے بعد احرام کھولا۔ یہ سب سے افضل جو حج ہے وہ حج قران ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد حج افراد ہے، یہ حج ان لوگوں کے لیے ہے جن میں عمرہ نہیں کرتے، یعنی کہ جو مقیم لوگ ہوتے ہیں، جو خانہ کعبہ کے ارد گرد کے ایریے ہیں، وہاں کے جو لوگ ہیں وہ حج جو افراد وہ کرتے ہیں، یعنی کہ وہ عمرہ نہیں کرتے، اور وہ حال یعنی میقات اور حرم کی حدود کے درمیان رہنے والے جو افراد ہوتے ہیں ان کے لیے یہ حج افراد ہوتا ہے، اور یہ ایسے لوگوں پر مشتمل ہوتا ہے جو دوسری کنٹری سے سفر نہیں کر کے آئے، اور اگر کوئی دوسری کنٹری سے سفر کر کے آیا بھی ہے، وہ پہلے سے آیا ہوا ہے اور وہ یہاں پہ مقیم ہے، تو وہ بھی حج افراد کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو امید ہے یہ بات سمجھ آگے ہوگی کہ حج کی 3 قسمیں ہیں: حج تمتع، حج قران اور حج افراد۔ فمستیسر من الحج، تو قربانی میسر جو بھی ہو اسے ذبح کرے، تو اس قربانی کرنا واجب ہے، اور وہ ایسا جانور قربان کرے جو قربانی کے لیے جائز ہو، یعنی کہ حلال جانور ہو، اور جو قربانی ہم عید قربان پہ کرتے ہیں وہی قربانی حج مبارک پہ کی جائے گی۔ یہ قربانی حج کی قربانی ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرنا، اور ایک صحیح سفر میں 2 عبادت کا استفادہ کرنا کی صورت میں نصیب ہوتی ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں وَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَدْيِ سے مراد ازواج تمانیہ ہے، یعنی کہ 7 قسمیں وہ
2 ऊंट, 2 गायें, 2 भेड़ और 2 बकरियां शामिल हैं। लम यजिद फसियाम सलासत अय्यामिन फिल हज व सबअतिन इज़ा रजअतुम तिलका अशरतुन कामिला। फिर जो कोई कुर्बानी ना कर पाए 3 दिन के रोजे रखे और 7 दिन के रोजे उस वक्त रखे जब वो अपने घरों को लौटे। वमल्लम यजिद फसियाम, जिसके पास कुर्बानी के पैसे ना हो, फसियाम सलासत अय्यामिन फिल हज, ये रोजे उम्रे के एहराम में रख सकेगा। और आखिरी वक्त यानी यौमल हरर के 3 दिन अफसल हैं, यानी कि अफसल दिन जो है वो 7, 8 और 9 जिलहज्जा को रखे तो ज्यादा अफसल है। बस आबादी जा तुम, और 7 दिन उस वक्त जब तुम वापस अपने घरों में आओ। अगर हज तमत्ता करने वाले के पास कुर्बानी ना हो तो वो इसके बदले में रोजे रख सकता है। 3 रोजे हज के दिनों में और 7 रोजे मक्का में आकर वापसी के सफर पे और घर पहुंच के रख सकता है। तिल का अशरत कामिला, ये पूरे 10 हो गए। 3 हज के दिनों में और 7 घर जाकर रोजे मिलाकर ये पूरे 10 हो गए। दाल के लिए हाजिर मस्जिद हराम, ये उन लोगों के लिए है जो अहले अयाल के करीब मस्जिद हराम के करीबी रिहायशी ना हो। इसकी क्या वजाहत है? कुर्बानी का हज तमत्ता करने वाले पर वाजिब है, यानी कि कुर्बानी जो है हज तमत्ता करने वालों पर वाजिब है। हराम, ये उन लोगों के लिए है जिनका अहलो अयाल हरम के करीब रिहायश ना हो। ये उनके लिए है जिनके घर वाले मस्जिद हराम से दूर हो, यानी कि जो नमाजें कसर करें। हज तमत्ता करने वालों पर एक सफर में 2 इबादत का सवाब का हसूल की वजह से कुर्बानी वाजिब है। ये मक्कातुल मुकर्रमा में मस्जिद हराम के पास रहता, इस पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। हज और उम्रा कब कदर और कीमत का हाया किस कदर कीमत का हामिल है? हज और उम्रा की असल कदर कीमत उसी वक्त है जब अल्लाह ताला के लिए अदा किया जाए। अल्लाह ताला के लिए हज और उम्रा करने वाला ज़ाहरी तौर पर वही मनासिक अदा करे, लेकिन अंदरूनी तौर पर वो एक ऐसी इबादत का तजर्बा कर रहा है जिसमें वो अपनी हस्ती को अपने अल्लाह ताला के आगे डाल देता है। वही शख्स अपने आप को अल्लाह ताला के हवाले कर सकता है जिसको आखिरत की पकड़ का अंदेशा हो, जो मुत्तकी हो। पकड़ का अंदेशा उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मसला बन गया हो। वत्तकुल्लाह वअलमू अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, और अल्लाह ताला से डर जाओ और जान लो बिलाशुबा अल्लाह ताला बहुत सख्त अजाब देने वाला है। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला से सवाब की उम्मीद रख के उसके अहकामात की अताअत करना, उसके अजाबों के खौफ से, उसके नवाही से इज्तनाब करना। अल्लाह ताला से डर जो अल्लाह ताला ने अपने आप से डरने का हुक्म दिया है ताकि उसके अहकामात और फराइज को पूरा किया जाए। जहां अल्लाह ताला ने खास तौर पे हज के हवाले से हुक्म दिया है कि जिसका हुक्म दिया जाए वो कर लो और जिससे रोका जाए वो रुक जाओ। वालमू अन्नल्लाह शदीदुल इकाब, और जान लो बिलाशुबा अल्लाह ताला बहुत सख्त अजाब वाला है। अल्लाह ताला ने दिलों में तकवा पैदा करने के लिए शदीदुल इकाब होने का शऊर दिलाया है, यानी कि अल्लाह ताला उस शख्स को सख्त सजा देता है जो उसकी नाफरमानी करता है। यही अजाब का खौफ तकवा का मौजिब है, क्योंकि जो कोई अल्लाह ताला के अजाब से डरता है वो उन तमाम अमूर का इज्तनाब करता है जो अल्लाह ताला के अजाब के मूजिब हों। जैसे कि कोई अल्लाह ताला का से सवाब की उम्मीद रखता है, वो ऐसे काम करता है जो सवाब के मूजिब हैं। और जो कोई अजाब से नहीं डरता और सवाब की उम्मीद नहीं रखता तो वह हराम में घुस जाता है और फराइज को छोड़ देने की जुरात क्या मुरक्कब हो जाता है। हमें इस आयत मुबारक से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ इल्म हासिल हुआ, और हमें पता चला कि हज जो है वो किस तरह करना चाहिए, हज के इकसाम क्या है, हज करने के लिए हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। और सबसे आखिर में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या फरमाया, वअलमू अन्नल्लाह शदीदुल इकाब, के जान लो अल्लाह ताला की पकड़ जो है वो बहुत सख्त है, वो बहुत सख्त अजाब देने वाली है। हम सोचते हैं दुनिया में जिस तरह के अजाब हैं, फर्ज करें किसी के हाथ कट गया, किसी को तकलीफ हुई, हमसे वो बर्दाश्त नहीं हो रहा होता।
کل میں کچن میں کام کر رہی تھی تو میرے ہاتھ پہ تھوڑا سا کٹ لگ گیا نا، اور وہ ہاتھ میں کٹ ایسے غیر معمولی سا، بالکل غیر معمولی سا، اور مجھے اس قدر اس کی تکلیف ہو رہی تھی، میں بار بار اپنی فنگر کو دیکھ رہی تھی، اور وہاں پہ سویلنگ ہو گئی اور ریڈ کلر وہاں سے میری فنگر پہ سارا ہو گیا نا. تو مجھے اس ٹائم خیال آیا کہ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ یہ اتنی سی تکلیف مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی، کیا بنے گا جب ہماری روح پرواز ہوں گی، کیا بنے گا جب ہمیں تو کسی بات پہ پکڑ لے گا. اپنے آپ کو ضرور کٹہرے میں کھڑا کیا کریں، چھوٹی چھوٹی بات پہ، ہر چیز پہ اپنے آپ کا محاسبہ کیا کریں کہ اگر یہ چیز مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی تو اللہ تعالیٰ کا قہر اور اللہ تعالیٰ کا غضب کیسے میں برداشت کروں، کیسے اس کی جہنم کو دیکھ پاؤں گی میں. اس سے بہت زیادہ آپ کے ایمان میں تقویت بخشی جاتی ہے، ایمان میں قوت آتی ہے، ایمان میں جان پیدا ہوتی ہے. جب ہم لمحہ لمحہ سوچتے ہیں نا کہ ہم نے مرنا ہے، ہمارا قدم جو ہے موت کی طرف جا بڑھ رہے ہیں، ہمارا ایک نہ ایک دن انجام آ جانا، ہمارے ایک دن سامنے فرشتہ سامنے کھڑا ہوگا، ہمیں دیکھ لے گا، ہمیں پکڑنے آ جائے گا، ہماری روح پرواز کر کے لے جائے گا. اور کیا ہی خوبصورت ٹائم ہوگا جب وہ فرشتہ ہمیں کہے گا یا ایت النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ اے اطمینان والی جان اپنے رب کی طرف چل، تیرا رب تجھ سے راضی اور تو اپنے رب سے راضی ہو گیا، اور تو ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو گیا. اس مقام تک پہنچنے کے لیے ہمیں بہت محنت کرنی ہے. ہم میں سے کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے آج کے دور میں کہ ہم جس کو کہہ سکیں یا وہ کہہ سکے کہ میں الحمدللہ 100% دین محمدی پہ چل رہا ہوں اور 100% میں بالکل درست سمت پہ ہوں. ہم میں سے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ضرور کمی ہے. ہم دنیا دار لوگ ہیں، کئی جگہ ہمارے پاؤں جو ہے لڑکھڑا جاتے ہیں، کئی جگہ ہم غصے کی وجہ سے کسی کے ساتھ جھگڑا کر لیتے ہیں، کئی جگہ پہ ایسا ہوتا ہے ہم کسی کی دل آزاری کر دیتے ہیں، کئی جگہ ایسے ہوتا ہے ہم کسی کے ساتھ زیادتی کر جاتے ہیں، کسی کا حق مار جاتے ہیں. یہ ساری چیزیں اس وقت تک ہیں جب تک ہم اپنا محاسبہ نہیں کرتے. جہاں ہم اپنا محاسبہ کرنا شروع ہوں گے اور سوچیں گے ایک دن موت کا فرشتہ سامنے آ جائے گا. اب سوچیں، آنکھیں بند کریں اور سوچیں موت کا فرشتہ آنے والا ہے، آپ کی جو کیفیت ہے وہ چینج ہو جائے گی، آپ کو دنیا اچھی نہیں لگے گی، آپ کو اپنی پڑ جائے گی. بھائی میں نے کیا کیا، میں نے کیا جوڑا، میں نے زادیدہ کیا بھیجا، میرے آگے کے اعمال کیا ہیں. یہ ساری چیزیں ہمیں دنیا سے بے رغبتی کی طرف لے جاتی ہیں. اور جب انسان دنیا سے بے ربطگی کرتا ہے، اختیار کرتا ہے، دنیا کو اگنور کرتا ہے، تو یقین کریں اللہ رب العزت اسی دنیا کو اس کو قدموں میں ڈھیر کر دیتا ہے. یہ میرا ایمان ہے، یہ میرا توکل ہے، یہ میرا اللہ پہ یقین ہے. اور اب کر کے دیکھیں انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کی سوچ سے بڑھ کے اللہ رب العزت آپ کو رسپانس دے گا انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی آنے والی جو زندگی ہے، ہماری آخرت کی جو زندگی ہے، اس کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے. جیسے آج ہم سب یہاں پہ اکٹھے ہیں، قرآن کو پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، ایسے ہی روزے قیامت بھی اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے اکٹھا فرمائے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو تنگ دست ہیں، جو بیمار ہیں، اللہ رب العزت ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. جو تنگ دست ہے ان کو اپنے خزانوں سے ان کے گھروں کی ضروریات کو پورا فرمائے. جو بچیوں کی شادیوں کے لیے مجھے بولا گیا ہے، اللہ رب العزت ان کے معاملات میں آسانیاں پیدا فرمائے. میرے پاس بہت اماؤنٹ کم کٹھی ہوئی ہے اور مجھے بہت دکھ ہے، میں نے بہت سارے لوگوں کو بولا بھی لیکن ہو نہیں سکی. میں دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ سے، آپ لوگ بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، ہمیں عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.